नाज़रीन, प्रोग्राम हयात जावेदा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक नए मौजू के साथ मैं आपकी मेज़बान रुमाइलिश नज़ीर और मेरे हमरा हैं पास्टर रोबिन्सन गिल। 5 प्रोग्राम्स की सीरीज़ पर मुश्तमिल ये प्रोग्राम आपके लिए बेहद बरकतों का बाइस बनेगा, क्योंकि इस प्रोग्राम में जिस बात पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे वो बरकतें ही हैं। तो जी रोबिन्सन भाई, इस प्रोग्राम के हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ बताएँ। जी नाज़रीन, हमारी इस सीरीज़ का मौजू है कि हम किस तरह से रूहानी बरक़ात हासिल कर सकते हैं और खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को सामने रखते हुए हम उस इलाही हदायत को हासिल करेंगे जिसके ज़रिए से हमारी ज़िंदगियां फलदार और ना सिर्फ हमारे लिए बरकत का बायस बल्कि दूसरों के लिए भी बाबरकत हो सकती हैं। रुमाइलिश, हमारे सामने जो पैसेज है कलाम मुक़द्दस में से वो खुदावंद यीशु मसीह का पहाड़ी वास और उसका जो इब्तिदाइया है जहाँ पर हमें मुबारकबादियाँ मिलती हैं उनको सामने रखते हुए हम देखेंगे कि क्या वो हदायत है इलाही तौर पर हमारे लिए कि अगर हम उसको अपनाएं तो हमारी ज़िंदगी बाबरकत हो सकती है। और जैसा आपने कहा कि इस प्रोग्राम का जो मौजू है उसी से ज़ाहिर होता है कि ये हमारे लिए बड़ा बाबरकत होगा। तो ये उसी सूरत में बाबरकत हो सकता है जब हम इसको अपनी ज़िंदगियों में अमली तौर पर इस्तेमाल करेंगे और सोचेंगे कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा इस रहनुमाई में आगे बढ़ सकते हैं। रोबिन्सन भाई, क्या ये बेहतर नहीं कि हम उस पैसेज को ही रीड कर ले ताकि हमारे नाज़रीन को भी पता चले कि कलाम मुक़द्दस से कहाँ से तलावत की जा रही है? जी रुमाइलिश, सबसे पहले मैं इस सीरीज़ के शुरू में वो सारा पैसेज पढ़ना चाहूँगा। मेरी भी यही ख्वाहिश है। मत्ती की इंजील 5वां बाब और जहाँ पर ये तमाम मुबारकबादियाँ दर्ज की गई हैं, पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक हम देखेंगे। मत्ती की इंजील 5वां बाब पहली आयत से मैं पढ़ूँगा। नाज़रीन, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी ज़ुबान खोलकर उनको यूँ तालीम देने लगा। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और निहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर पड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। बेशक ये पैसेज मेरे लिए और हमारे नाज़रीन के लिए बरकत का बायस बनेगा और आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें कि किस तरह से हम इन मुबारकबादियों को अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर, रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जी रोबिन्सन भाई। जी रुमाइलिश, मैं आपको आगाज़ में ही बता दूं कि मुबारकबादियों को हम वर्स बाय वर्स स्टडी करेंगे, एक एक मुबारकबादी को लेंगे और हर प्रोग्राम में, इस सीरीज़ के हर प्रोग्राम में 2 मुबारकबादियों पर डिस्कस किया जाएगा। सो आज के इस पहले प्रोग्राम में हम तारुफ़ से शुरू करेंगे। ओवरऑल मुबारकबादियों के मुतालिक हम सीखेंगे और फिर जो पहली मुबारकबादी है उस पर हम गौर करेंगे। सबसे पहले मैं आपकी तवज्जो नाज़रीन पहली और दूसरी आयत की तरफ दिलाना चाहता हूँ, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गए और लिखा है कि उनके शागिर्द उनके पास आए और वो अपनी ज़ुबान खोलकर उनको यूँ तालीम देने लगे। सो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को तालीम दे रहे हैं और यहाँ से एक बड़े खूबसूरत वाज़ का और पहला जो डॉक्यूमेंटेड खुदावंद यीशु मसीह का सरमन है जो मत्ती की इंजील में हमें मिलता है, वो शुरू होता है जो 111 आयात पर मुश्तमिल है। 5वें, 6ठे और 7वें बाब में हम इस सारी तालीम को देखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ मुबारकबादियों से शुरू किया बल्कि ये भी बताया कि उन मुबारकबादियों को हम अपनी ज़िंदगियों में अमली तौर पर प्रैक्टिकली किस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं और पुराने अहदनामे के उन हुक्मों को बड़ी ख़ूबसूरती के साथ खोला और किस तरह से उनका इतलाक़ हम अपनी ज़िंदगियों में कर सकते हैं और हकीकी मानों में उन हुक्मों को किस तरह से माना जा सकता है, उनकी किस तरह से फर्माबरदारी की जा सकती है। सो पहाड़ी वास को जब हम देखते हैं वो
ڈوز اینڈ ڈونٹس پر مشتمل نہیں ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، بلکہ زیادہ جو ہمیں بات نظر آتی ہے وہ یہ کہ یہ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اور ہمارا باطن کیسا ہونا چاہیے، ہمارا دل کیسا ہونا چاہیے۔ اور اس پہاڑی واس کے اختتام پر ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ 7ویں باب کی آخری آیات پر غور کریں جو 28ویں آیت ہے، وہاں پر لکھا ہے، جب یسوع نے یہ باتیں ختم کیں تو ایسا ہوا کہ بھیڑ اس کی تعلیم سے حیران ہوئی، کیونکہ وہ ان کے فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح ان کو تعلیم دیتا تھا۔ آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شاگردوں سے اسپیسیفکلی مخاطب ہیں، توجہ ان کی اپنے شاگردوں پر ہیں، لیکن عام لوگ بھی اس تعلیم کو سن رہے ہیں۔ جو مسیحی ایماندار ہیں، شاگردیت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ تعلیم بہت اہم ہے، اور اس کے علاوہ جو ابھی مسیح یسوع کو نہیں جانتے شخصی طور پر، ان کے لیے بھی یقیناً یہ تعلیم برکت کا باعث ہوگی، اور وہ بھی اس کے وسیلے سے جان پائیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کیا ہم سے چاہتے ہیں، اور اس کی بادشاہی کے جب ہم لوگ بننا چاہتے ہیں، یا جب ہم اس کی بادشاہی کے ہو جاتے ہیں، بن جاتے ہیں، تو اس کے کیا تقاضے ہیں، بطور رعایا ہمیں کس طرح سے زندگی کو بسر کرنا ہے، اس پر ہم غور کرنے والے ہیں۔ پہلی جو آیت ہے اس میں ایک مماثلت دیکھتا ہوں پرانے عہد نامے میں، جب ہم دیکھتے ہیں 10 احکام کا ملنا بنی اسرائیل کو، اور وہاں پر اگر آپ دیکھیں خروج کی کتاب میں تو زبردست تصویر ہمیں نظر آتی ہے کہ خدا کس طرح کا ہے، اور کس طرح سے اس نے بنی اسرائیل کو وہ احکام دیے، اور جو اسرائیلیوں کا رویہ ہے وہ وہاں پر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اگر خروج کی کتاب 20واں باب اس کی 19ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ بلکہ میں 18ویں آیت سے عزیزو تلاوت کروں گا، اور سب لوگوں نے بادل گرجتے اور بجلی چمکتے اور کرنا کی آواز ہوتے اور پہاڑ سے دھواں اٹھتے دیکھا، اور جب لوگوں نے یہ دیکھا تو کانپ اٹھے اور دور کھڑے ہو گئے، اور موسیٰ سے کہنے لگے، تو ہی ہم سے باتیں کیا کر اور ہم سن لیا کریں گے، لیکن خدا ہم سے باتیں نہ کرے تا نہ ہو کہ ہم مر جائیں۔ دیکھیں پہاڑ پر خدا کا اترنا، خدا کے جلال کا اترنا، اور اس کے بعد پھر 10 احکام کا ملنا، لیکن جو تصویر ہمیں نظر آتی ہے، جو منظر وہاں پر نظر آتا ہے وہ بڑا ہیبت ناک ہے اور حشمت سے بھرا ہوا ہے، اور جلالی ایک منظر نظر آتا ہے، اور اس سارے منظر کو دیکھ کے اسرائیلی کیا کہتے ہیں کہ موسیٰ سے کہتے ہیں کہ تو ہی خدا سے باتیں کیا کر، ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں۔ لیکن جب خدا نے اپنے آپ کو اپنے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ظاہر کر دیا، تو پھر یسوع مسیح نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، اور اسی طرح سے جب ہم خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو سنتے ہیں تو در حقیقت ہم یہوہ کی، خدا کی تعلیم کو سنتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں اپنے نبیوں کے ذریعے وہ ہم کلام ہوا، اور پھر نئے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے ذریعے سے اس نے کلام کیا، اور اس کا کلام ہی جو اس کا بیٹا ہے وہی اس کا کلام در حقیقت مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اور اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ جب خدا نے شاگردوں کو بھی کہا، پطرس کو، یعقوب کو، یوحنا کو، جب خداوند یسوع مسیح کی صورت اس پہاڑ پر بدل گئی، جلالی صورت میں وہ دکھائی دیے، اور ایلیا اور موسیٰ ان کے ساتھ دکھائی دیے صلیبی موت سے پیشتر، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی آواز کو ہم کیسے سن سکتے ہیں، اس کے کلام کو ہم کیسے سن سکتے ہیں؟ بے شک پرانا عہد نامہ ہماری مدد کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، لیکن شریعت ہمیں گناہ کی پہچان کراتے ہوئے اور پرانے عہد نامے میں ہمیں ایک سفر دکھائی دیتا ہے، اور آخرکار جو چھڑانے والے کا وعدہ ہے، جو خدا کا فضل ہے، جو خدا کی محبت ہے، وہ حقیقی طور پر نئے عہد نامے میں آ کر آشکارا ہوتی ہے۔ ایک غلطی بعض اوقات مسیحی لوگ یہ کرتے ہیں کہ پرانے عہد نامے کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ خدا بڑا قہر والا ہے اور خدا انسان کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتا، لیکن پرانے عہد نامے میں بھی خدا کا فضل، خدا کی محبت ہمیں نظر آتی ہے ایک خاص قوم کے اوپر۔ اور دوسری جو ایک گروہ وہ ہے جو رد کر دیتا ہے پرانے عہد نامے کو اور پڑھنا نہیں چاہتا، جبکہ دوسرا گروہ جو ہے وہ بعض اوقات صرف پرانے عہد نامے کو ہی پوائنٹ آف ریفرنس بناتا ہے۔ اور مائلش میں بتاتا چلوں کہ ایسی تعلیم بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ جس میں لوگ سوچتے ہیں، یا جو اسکالرز بعض اوقات مسیحی کہلاتے ہیں،
لیکن غلط تعلیم کا رجحان ان میں پایا جاتا ہے، وہ نئے عہد نامے کو الہامی نہیں سمجھتے، یا کہتے ہیں کہ یہ الہامی نہیں ہے، پرانا عہد نامہ جو ہے وہ الہامی ہے، یہ بات کا ہے۔ اور اس بات پر بھی ہمیں غور و خوض کرنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے میں جھلکیوں کی صورت میں، لیکن حقیقی طور پر خداوند یسوع مسیح کی شخصیت، اس کی ذات، اس کی تعلیمات کس طرح سے آشکارا ہوتی ہیں جب ہم نئے عہد نامے کو پڑھتے ہیں، جب ہم ان اناجیل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اور پھر پولس کی تعلیمات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ پرانے عہد نامے کو لیتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے ہم شریعت سے فضل تک پہنچے، اور کس طرح سے ہم نے خدا کی پہچان کو حاصل کیا، کس کے وسیلے سے؟ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہ جو پہاڑی واز ہے، اگر اسی کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، اسی کی تعلیمات کو ہم اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں، تو اس کے مطابق بھی زندگی بسر کرنا آسان نہیں ہے۔ کئی لوگ سوچتے ہیں اچھا ہمیں اب ایمان لے آئیں مسیح پر، جو زندگی گزارنے کے اصول ہیں وہ پھر پرانے عہد نامے سے ہی لینے ہیں، یا وہیں سے حکموں کو لینا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ اس کو پڑھیں، اور اس کے وسیلے سے جب ہم مسیح تک پہنچتے ہیں تو تب ہم جانتے ہیں کہ دراصل خدا کا وعدہ تھا کہ وہ ہمیں نیا دل اور نئی روح دے گا، جس کے وسیلے سے وہ ہم سے اپنے احکام کی پیروی کروائے گا۔ اور وہ نیا روح یعنی پاک روح ہمارے دل پہ اس وقت آتا ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں۔ اور اس کے لیے میں آپ کے ساتھ حوالہ شیئر کروں گا حزقیل کی کتاب میں سے، حزقیل نبی کا صحیفہ اور اس کا 36واں باب جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ تصویر دکھائی دیتی ہے جو خدا نے وعدہ کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ۔ اور کیا لکھا ہے 26ویں آیت میں کہ میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے۔ پہلے خدا نے احکام دیے بنی اسرائیل کو، لیکن کیا وہ ان حکموں پر عمل کر پائے؟ ہرگز نہیں کر پائے۔ اور یہی ہے کہ اگر 10 احکام ہی ہم لے لیں، ان میں سے 9 پر عمل کیا جاتا ہے، 1 پر نہیں کیا جاتا، تو کیا ہم خدا کے کاغذوں میں اس امتحان میں پاس ہوئے یا نہیں ہو سکتے۔ خدا نے جب شریعت دی تو پھر شریعت پر پورا عمل کرنا بھی ضرور تھا، اور شریعت ہی ہمیں پھر گناہ گار بھی ٹھہراتی ہے، ہمیں گناہ کی پہچان بخشتی ہے، اور پھر خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے اس گناہ کا مداوع ہوتا ہے۔ یہ خدا کے ہاتھ میں تھا، اور اس وقت ہمیں نظر آتا ہے قربانیوں کا ایک سلسلہ تھا کہ قربانی دینے کے وسیلے سے ہم خدا کا قرب حاصل کرتے تھے، اور ہم اس خطا کی یا اس جرم کی، اس گناہ کی تلافی کر پاتے تھے کچھ عرصے کے لیے، اور پھر دوبارہ سے قربانی دینا قوم کے لیے بھی فرداً بھی جو کاہنوں کا اور سردار کاہن کا کام ہوتا تھا۔ لیکن در حقیقت خدا نے احکام جب دیے تو اس کی قوت ہمیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ملتی ہے کہ ان پر ہم عمل کیسے کر سکتے ہیں۔ پاک روح ہے جو ہمارا رہنما ہوتا ہے، وہ ہے جو ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ زندگی میں یا بابرکت زندگی کے لیے جو الہی ہدایت ہے، اگر ہم واپس متی کی انجیل میں آئیں تو خداوند یسوع مسیح کی اس تعلیم میں ملتی ہے، اور آگے بڑھیں گے ہم مبارک بادی کی طرف اور دیکھیں گے کہ وہ ہمیں کیا تعلیم دے رہی ہے جو پہلی مبارک بادی ہے۔ جی روبنسن بھائی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن پہلی مبارک بادی کو سیکھنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ پہلی مبارک بادی سے پہلے جو 2 آیات ہیں وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہم لوگ کو سکھاتی ہیں کہ کس طرح سے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ محبت دکھائی، کہ وہ انہیں اپنے پاس لے کر بیٹھتے اور پھر خود ان کے ہمراہ مل کر خود انہیں سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں اپنی عملی زندگی میں خدا ان کے کلام کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو ابھی آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ پہلی مبارک بادی کو شیئر کیجئے۔ جی رومائلش، آپ نے اچھا اس کی طرف توجہ دلائی کہ جو پہلی 2 آیات جس کی میں پہلے تشریح کر چکا ہوں، واقعی اس میں خداوند یسوع مسیح کی ہمیں محبت، اپنے شاگردوں کے ساتھ قربت، اور کس طرح سے وہ ان کے درمیان بیٹھے ہیں، اور یقیناً شاگرد بھی جب ان کے پاس آئے بیٹھ کے اور تعلیم کو وہ سننے لگے، اور آگے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ منادی کرتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے وقت وہ کس طرح سے اپنے شاگردوں کو سکھاتے رہے۔ اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کی رفاقت میں آگے بڑھتے ہیں تو بڑی محبت کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ وہ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، اور ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور اپنے شاگردوں کی بھی انہوں نے
اسی طرح سے رہنمائی کی. اور پھر میں بتاتا چلوں کہ پرانے عہد نامے میں خدا کی محبت تھی جس کی بنا پر وہ بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکال لایا، ان کے لیے سمندر کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، مصریوں کا مقابلہ کیا. خدا کی محبت، خدا کا فضل ان کے ساتھ تھا. لیکن جب خدا نے ان کو پیشکش کی تو خروج کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کہا موسیٰ سے کہ ہاں خدا ہمیں حکم دے اور ہم ان کو مانیں گے. پرانے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح نے بنی اسرائیل کی رضامندی سے ہی ان کو احکام دیے، اور پھر نہ صرف 10 احکام، اس کے بعد ہمیں بہت سے حکم معاشرتی زندگی کے حوالے سے، اخلاقی زندگی کے حوالے سے اور خدا کے ساتھ تعلق کے حوالے سے جو احکام ہیں وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں. جو نیا عہد نامہ ہے وہ زیادہ بات کرتا ہے کہ ہمارا باطن کیسا ہونا چاہیے، اور خداوند یسوع مسیح اسی بات پر زور دے رہے ہیں کہ حکم وہی ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہوئی جو پرانے عہد نامے میں. تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، جو احکام ہمیں وہاں پر دکھائی دیتے ہیں وہ اسی طرح سے ہیں، لیکن ان کی تشریح یا تفسیر خداوند یسوع مسیح نے ایک مختلف انداز میں کی جو حیران کن تھی. اور اس لیے بھیڑ نے بھی کہا کہ یہ تو صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا ہے. پرانے عہد نامے میں کیا ہے؟ تو خون نہ کرنا. خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ تو اپنے بھائی کو اگر غصے بھی ہوتا ہے تو تب بھی تو مرتکب ہوتا ہے ایسی خطا کا، ایسے گناہ کا. اگلی ہی آیات میں ہم دیکھتے ہیں 21ویں اور 22ویں آیت اگر پڑھیں، وہاں پر یوں لکھا ہے تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا. اس طرح کی خوبصورت باتیں خداوند یسوع مسیح نے جب انہی احکام کی تشریح کی تو اس پہاڑی واز میں ہم دیکھتے ہیں. لیکن جو اس کی ابتدا ہے، یہ جو مبارک بادیاں ہیں، یہ ہمیں آگاہ کرتی ہیں کہ ایک شاگرد کا باطن کیسا ہونا چاہیے. اور جو میں نے پرانے عہد نامے میں سے بھی حوالہ دیا تھا کہ خدا ہمارے اندر نیا دل اور نئی روح ڈالتا ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہمیں مددگار یعنی پاک روح ملتا ہے، اور ہمارا بدن اس کا مقدس بن جاتا ہے. اب دیکھنا ہے کہ کیا میں بابرکت ہوں، کیا میرے وسیلے سے دوسرے برکت پا رہے ہیں، کیا میری زندگی میں وہ الہی برکات ہیں. جب میں مسیحی ایماندار بھی کہلاتا ہوں تو وہ برکتیں ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کچھ کمی ہے، اور مجھے اپنے رویے پر، اپنے مزاج پر، اپنے باطن پر، اپنے دل پر، اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور جو پہلی مبارک بات ہے اس کی طرف اگر ہم آئیں تو وہ ہے مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. مبارک ہیں وہ، اور اس کے لیے بعض انگریزی جو انگلش بائبلز ہیں ان میں ہیپی کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے مکاریوس، اس کا مطلب یہی ہے کہ خوش ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، خوش ہیں وہ جو غمگین ہیں. لیکن جب ہم لاطینی میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر لفظ بیاٹس استعمال ہوا ہے، اور اسی سے انگلش میں پھر بیاٹیٹیوڈز ہیں، اور ہم ان کو مبارک بادیاں کہتے ہیں. اور اردو بائبل میں بھی ترجمہ مبارک ہوا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ خوش سے بھی عزیز و زیادہ زبردست اور شاندار ہے کہ ہماری زندگی بابرکت ہوتی ہے. نہ صرف ہم خوش ہوتے ہیں بلکہ ہم مبارک ہوتے ہیں. مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. مبارک حالی اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر ہمارے دل کا غریب ہونا ضروری ہے. اور ہم غور کریں گے کہ دل کی غریبی کیا ہے. دل کی غریبی دراصل عاجزی ہے، انکساری ہے، اپنی کمزوری کا اقرار کرنا کہ خدایا میں خود سے کچھ نہیں کر سکتا، مجھے تیری ضرورت ہے. دل کی غریبی یہ ہے. اور لوکا کی انجیل میں جب ہم 6 باب میں پڑھتے ہیں اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب شاگرد یسوع مسیح کے پاس آئے تو اس نے ان سے کہا مبارک ہو تم جو غریب ہو. اور بعض لوگ اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ جو غریب ہیں معاشی طور پر وہ مبارک ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں، کیونکہ ایک غریب شخص میں جو معاشی طور پر غریب ہے بہت زیادہ اکڑ، غرور، تکبر ہو سکتا ہے اور چیزوں کا. اسی طرح سے ایک دولت مند جو ہے وہ حلیم ہو سکتا ہے، فروتن ہو سکتا ہے، عاجز ہو سکتا ہے، انکسار ہو سکتا ہے. جو نکتہ ہے وہ یہ کہ دل کی غریبی ضروری ہے. آپ کا باطنی ایٹیٹیوڈ یا رویہ کیسا ہے، آپ کا مزاج کیسا ہے، آپ کس طرح سے
خدا کی طرف دیکھتے ہیں اور کس طرح سے اپنی قوت ہے، اپنا جو زور ہے اس پر آپ بھروسہ نہیں رکھتے. اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بارہا یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ خدا کو مغروروں سے یا جو اونچی آنکھ والے ہیں ان سے نفرت ہے، وہ حقارت کرتا ہے. اور پھر یہ بھی لکھا ہے پطرس کے خط میں بھی ہم دیکھتے ہیں، یعقوب کے خط میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ خدا مغرور کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے. دل کی غریبی جو ہے وہ حلیمی فروتنی ہے. دل کی غریبی جو ہے وہ مغرور شخص کے برعکس جو شخص ہوگا وہ ہے. پہلی بات ہم نے یہ دیکھی رومائلش کے دل کی غریبی حلیمی، عاجزی اور انکساری ہے. یہی مسیحی زندگی کی بنیاد ہے. کوئی بھی شخص جب تک فروتن نہیں ہوتا، جب تک اس کو احساس نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تب تک وہ خدا کے پاس نہیں آتا. جو اپنے اندر ہی محسوس کرتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اس کے نیک اعمال پر اس کو بھروسہ ہوتا ہے یا اس کی دولت پر اس کو بھروسہ ہوتا ہے یا اس کی قابلیت پر اس کو بھروسہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح کیا کہتا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں. وہی مبارک ہوں گے، وہی برکت حاصل کر سکتے ہیں جو دل کے غریب ہیں. دنیا کہتی ہے کہ نہیں، جب آپ اپنے اوپر بھروسہ کر سکتے ہو تو پھر آپ خوش ہو، پھر آپ جو ہے دنیا میں کامیاب ہو. لیکن جو آسمان کی بادشاہی ہے، جو خدا کی بادشاہت ہے، وہ ایک مختلف نقطہ نگاہ ہمارے سامنے رکھتی ہے جو دنیا سے بالکل برعکس ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ دل کی غریبی خدا پر مکمل انحصار ہے. دل کی غریبی خدا کے اوپر بھروسہ کرنا، خدا کے اوپر ڈیپینڈ کرنا کہ خدا ہی میرے لیے سب کچھ کرے گا. آپ کو یاد ہے 2 لوگ دعا کرنے کے لیے گئے ہیکل میں، ایک محصول لینے والا اور دوسرا فریسی. کس کی دعا قبول ہوئی؟ محصول لینے والے کی. وہ ہمیں دل کا غریب دکھائی دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں گناہ گار ہوں، میں اس قابل بھی نہیں کہ میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا سکوں. دوسری طرف جو فریسی ہے وہ اپنی ساری جو اچھی باتیں وہ گنواتا ہے، خدا کو بتاتا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں. لیکن کس کی دعا قبول ہوئی؟ کون خدا کا مقبول نظر ہوا؟ محصول لینے والا. اور یہی دل کی غریبی ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ دل کی غریبی شکست خوردہ زندگی کا نام نہیں ہے. بہت دفعہ ہم ہاری ہوئی زندگی، ناکام زندگی اور اس کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ ہم بڑے دل کے غریب ہیں. لیکن خدا شکستہ روح کو پسند کرتا ہے، شکست خوردہ زندگی کو پسند نہیں کرتا، ڈیفیٹڈ لائف کو پسند نہیں کرتا. وہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی اس کے حضور میں شکستگی والی ہو، کیونکہ خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے. زبور 34 اس کی 18ویں آیت میں مرقوم ہے. اور پھر چوتھی بات یاد رکھیں کہ دل کی غریبی اپنی کمزوری اور خدا کی قدرت پر فخر کرنا ہے. دل کی غریبی اپنی کمزوری اور خدا کی قدرت پر فخر کرنا ہے. دوسرا کرنتھیوں کا خط اس کے 12ویں باب میں جہاں پر پولس رسول کہتا ہے 9ویں اور 10ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے اسے کیا کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. اور اگر ان باقی آیات کو پڑھیں تو وہاں پر بڑی خوبصورت بات نظر آتی ہے. دوسرا کرنتھیوں کا خط 12واں باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں لکھا ہے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے. بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے. 9ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ خدا کی قدرت ہماری کمزوری میں کام کرتی ہے. اور دل کی غریبی کیا ہے؟ خدا کی قدرت پر فخر کرنا، اپنی کمزوری کو خدا کے ہاتھوں میں دینا کہ اپنی قدرت کے ذریعے سے وہ اس کو اپنے زور میں بدل دے. اور نتیجہ کیا ہوگا؟ تبھی ہم آسمان کی بادشاہی کے کہلائیں گے، تبھی ہم خدا کی بادشاہی کے لوگ ہوں گے، تبھی خدا کی بادشاہی ہماری ہوگی. اور خدا کی بادشاہی یہی ہے کہ ہم اس کی مرضی کے تابع ہوں، فرمانبردار ہوں، عاجز ہوں اور اس کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے زندگی گزاریں. تب زمین پر ہمارے وسیلے سے خدا کی بادشاہی کی ایک تصویر دوسرے لوگ دیکھ سکیں گے. تھینک یو سو مچ روبنسن بھائی کہ آج آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے ناظرین پر خدا کی باتوں کو عیاں کیا کہ اگر ہمارے دل میں فروتنی ہوگی، انکساری ہوگی، خداوند کے کلام سے قربت رکھیں گے اور اپنے آپ کو بالکل حلیم اور عاجز کر لیں گے تو بے شک ہم خدا کی بادشاہی کے وارث ٹھہریں گے، نہ کہ اس فریسی کی طرح جو کہ اپنی کوالٹیز خدا کو بتا کے پھر بھی اپنے گھر پر بنا کسی کیا کہہ سکتے ہیں انعام کے اپنے گھر پر لوٹ گیا.
تو ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پر آئے، اتنی خوبصورت باتوں کو ہم سبوں کے ساتھ شیئر کیا۔ بے شک میں نے اور ہمارے ناظرین نے اس آج کے میسیج کی وجہ سے، ڈیووشن کی وجہ سے بہت سی برکتیں حاصل کی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں، پھر آپ سے ملاقات ہوگی اسی سیریز کے نیکسٹ پروگرام کے ساتھ۔ اگر آپ کی اس پروگرام کے حوالے سے کوئی رائے ہے تو اسکرین پر دیے گئے نمبر سے ہم سے کانٹیکٹ کیجیے۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔